दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मदीने की गलियों में चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। हर घर से रौनक और हर चेहरे से सुकून झलक रहा था। लेकिन इन्हीं रोशन गलियों के बीच एक छोटा सा घर मौजूद था। एक ऐसा घर जहां दौलत की चमक नहीं, बल्कि सब्र और शुक्र की रोशनी बसती थी। ये घर हजरत फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिनका दिल तंगी में भी अल्लाह के शुक्र से लबरेज रहता। उस सुबह मदीने के आसमान पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवाएं ठंडी थी, लेकिन हजरत फातिमा राजी अल्लाह ताला के घर का सन्नाटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पूरी रात इबादत में गुजर चुकी थी। सजदे की मिट्टी अब भी उनकी पेशानी पर जैसे नूर बिखेर रही थी। सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि घर में खाने का एक दाना तक मौजूद ना था। सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उन्होंने वो पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और धीरे से पी लिया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र और यकीन को और मजबूत रखना। उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज गूंजने लगी। पूरा मदीना उस सदा से रोशन हो गया। हजरत अली रजलाहु अनु और हजरत फातिमा रजलाहु ताला अन्हा ने उठकर वजू किया और साथ में नमाज अदा की। सजदे में उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक तरफ तंगी का आलम था, दूसरी तरफ दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी। नमाज मुकम्मल होने के बाद हजरत अली ने हजरत फातिमा की तरफ देखा और फरमाया, फातिमा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं। अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। हजरत फातिमा ने सर झुकाकर फरमाया, आप फिक्र ना करें, अल्लाह कभी मेहनती को मायूस नहीं करता। जाइए, इंशाल्लाह आप रोजी लेकर ही लौटोगे। इतना कहकर हजरत अली धूप से तपते रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। नंगे पांव रेत उनके तलवों को जला रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना है। इधर घर में छोटे हसन और हुसैन अपनी अम्मी जान की तरफ देखकर मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कुछ खाने को दीजिए ना। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने बच्चों को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे शहजादों, दुनिया तो एक इम्तिहान है, सब्र करो, इंशाल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर जरूर लौटेंगे। हजरत हसन ने मासूमियत से कहा, अम्मी जान, अगर अब्बा खाली हाथ लौटे तो? हजरत फातिमा ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए फरमाया, बेटा, कोई भी कभी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं लौटता। उधर हजरत अली रज अल्लाह ताला अनु शहर की गलियों में रोजगार की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने एक सहाबी से अर्ज किया, भाई, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे घर के छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं। सहाबी ने अफसोस जताते हुए कहा, या अली, अल्लाह गवाह है, अगर मेरे पास काम होता तो सबसे पहले आपको देता, लेकिन मेरे घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है। हजरत अली ने उनका हाथ थामा और फरमाया, सब्र करो मेरे भाई, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद हजरत अली को याद आया कि शहर के किनारे एक अमीर ताजर रहता है। वो उसके पास पहुंचे और फरमाया, भाई, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? मैं मेहनत के लिए तैयार हूं। ताजर ने कहा, अगर तुम मेरे खजूर के बाग में काम करो तो मेहनत आने में मैं तुम्हें पैसे की जगह कुछ खजूर दे दूंगा। हजरत अली ने कुछ देर सोचा और फरमाया, मंजूर है, मेरे बच्चों के लिए 2 लुक़्मे ही मेरे लिए दुनिया से बढ़कर है। उन्होंने कई घंटे धूप में मेहनत की और जब काम मुकम्मल हो गया तो ताजर ने उन्हें मेहनताने में कुछ खजूर दे दिए। खजूर हाथ में आते ही हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर कई घंटों के सफर के बाद वह अपने घर लौट आए। उन्होंने वो खजूर हजरत फातिमा को दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए और बोले, अब्बा जान, क्या लाए हैं? हजरत अली ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बस कुछ खजूर लाया हूं, मगर इसमें अल्लाह की बरकत है। फिर सब लोग वो खजूर खाने एक साथ बैठ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत फातिमा उठी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था।
اس کی آواز کانپ رہی تھی، چہرے پر بھوک اور کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹی، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی آنکھیں بھیگ آئی۔ انہوں نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا، اے میرے سرپرست، یہ بابا کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو مانگ رہے ہیں، کیوں نہ ہم یہ کھجور انہیں دے دیں اور ہم سب لوگ پانی پی کر ہی گزارا کر لیں۔ حضرت علی نے تعجب سے فرمایا، فاطمہ، ہمارے بچے بھی بھوکے رہ جائیں گے۔ حضرت فاطمہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، علی، اگر ہمارے بچوں نے بھوک سہ لی تو اللہ انہیں ثواب دے گا، اور اگر اس مسکین کی دعا لگ گئی تو یہ ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوگی۔ یہ سن کر حضرت علی نے بنا کوئی سوال کیے سارے کھجور اس بابا کو دے دیے اور سب لوگ صرف پانی پی کر ہی سو گئے۔ اگلے دن پھر وہی امتحان لوٹ آیا۔ صبح کے وقت حضرت علی روز کی طرح کام کی تلاش میں شہر کی طرف نکل پڑے۔ دن بھر ان کا گھر بھلے تنگی سے گھرا رہا، مگر اس گھر کی فضا میں صبر اور شکر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شام ڈھلی تو تھکے قدموں کے ساتھ حضرت علی گھر لوٹے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں کچھ آٹا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت فاطمہ نے خوشی سے الحمدللہ کہا اور اسی آٹے سے چولہے پر روٹیاں بنانی شروع کر دی۔ اتنے میں چھوٹے حسن اور حسین اپنی معصوم آنکھوں سے امی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، امی جان، آج ہمیں کھانا ملے گا نا؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ مسکرائی، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے فرمایا، میرے لال، اللہ پر بھروسہ رکھو، جتنا ہے اسی میں برکت ہے۔ گھر میں بس کچھ روٹیاں اور پانی موجود تھا۔ سب نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی لینا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو باہر ایک مسکین کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ بھوک مری سے زرد پڑ چکا تھا اور ہونٹ پیاس سے سوکھے ہوئے تھے۔ وہ کانپتی آواز میں گزارش کرتے ہوئے بولا، یا اہل بیت، میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ سنا ہے کہ آپ لوگ اللہ کی راہ میں سخاوت فرماتے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو اللہ کے نام پر مجھے بھی دے دیجیے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کا دل پگھل گیا، ان کی آنکھوں میں رحم آ گیا۔ انہوں نے حضرت علی کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے فرمایا، اے میرے سرپرست، جو روٹیاں ہمارے پاس ہیں انہیں اس بھوکے مسکین کو دے دیجیے۔ حضرت علی کے دل میں بچوں کا خیال آیا۔ انہوں نے فکرمند ہو کر فرمایا، فاطمہ، پھر ہمارے معصوم بچے کیا کھائیں گے اور تم خود کیسے گزارا کرو گی؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ کے ہونٹوں پر سکون بھری مسکان آ گئی۔ انہوں نے فرمایا، یا علی، بھوک کی تکلیف ہمیں بھی ہے، مگر اس مسکین کے سینے میں لگی آگ ہم سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ ہم اس دنیا کی آرام اور پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا، اے میرے پیارے بچوں، اگر ہم صبر کر لیں تو اللہ ہمیں اس سے کہیں بہتر نعمت عطا کرے گا۔ بچوں نے معصوم آنکھوں سے ابا جان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ٹھیک ہے بابا جان۔ یہ سنتے ہی حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر انہوں نے وہ ساری روٹیاں اس بھوکے مسکین کو دیتے ہوئے فرمایا، ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہے۔ گھر کے اندر اب صرف تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا۔ حضرت فاطمہ نے وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لی۔ ان کے چہرے پر بھوک کی تھکان تو تھی، مگر آنکھوں میں صبر اور دل میں اللہ پر یقین تھا۔ حضرت علی انہیں دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے، اے فاطمہ، کیسی بڑی آزمائش ہے یہ، مگر تم خود بھوکھی رہ کر بھی دوسروں کو کھلانے میں کبھی سنکوچ نہیں کرتی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری اس سخاوت کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے جبرائیل، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے جو صبر اور اخلاص دکھایا ہے وہ لاجواب ہے، جاؤ ان کے گھر میں جنت کا رزق پہنچاؤ۔ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آسمان سے زمین پر اتر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کا خوشبودار کھانا تھا۔ وہ حضرت علی کے گھر کے دروازے پر پہنچے اور آواز دی، یا اہل بیت۔ حضرت علی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک نورانی چہرے والے شخص کھڑے تھے۔
انہوں نے پوچھا اب کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ جس طرح تم نے بھوکے رہتے ہوئے دوسروں کو کھلایا اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جنت سے رزق بھیجا ہے۔ حضرت علی یہ سن کر رو پڑے اور بولے سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے وہ کھانا اندر لا کر حضرت فاطمہ سے کہا دیکھو فاطمہ، اللہ نے تمہارے صبر کا کیسا انعام بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ دھیرے دھیرے پاس آئی۔ جب انہوں نے اس کھانے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے۔ وہ کہنے لگی اے میرے رب، تو کتنا مہربان اور کریم ہے، یہ تیری رحمت اور تیری عنایت ہے۔ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین معصومیت سے بولے امی جان، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے فرمایا بیٹا، یہ جنت سے آیا ہوا کھانا ہے، اللہ نے تمہارے صبر کا انعام دیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے مسکرا کر اپنے معصوم بچوں سے فرمایا میرے شہزادوں، یہ کھانا اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی رحمت سے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ سن کر دونوں بچے خوشی سے چمک اٹھے اور معصومیت سے بولے اماں جان، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت فاطمہ نے ان کے سر سہلاتے ہوئے فرمایا بالکل بیٹا، یہ اللہ کی رحمت اور کرم کا پیغام ہے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر پورا گھر اس پاک رزق کو کھانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ گیا، مگر یہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تھا، یہ تو اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کا نظارہ تھا۔ دوسرے دن یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں جنت سے کھانا آیا ہے۔ بہت سے لوگ حیران رہ گئے، کسی کا ایمان اور مضبوط ہوا تو کوئی خوشی سے رو پڑا۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا یہ کیسی کرامات ہے، کیسی نفاست اور کیسی رحمت ہے اللہ کی جو اپنے حبیب کے گھرانے پر اتنی بڑی نعمت برسا رہا ہے۔ کچھ لوگ دوڑ کر مسجد نبوی پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کی آنکھوں سے نور جھلکنے لگا۔ انہوں نے فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے ایسی نعمتیں رکھتا ہے جن کا اندازہ انسان کی عقل نہیں لگا سکتی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے بھوک میں بھی دوسروں کو کھلایا اور اللہ نے ان کو ایسا رزق دیا جو دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ سب کو احساس ہوا کہ یہ محض کھانا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے صبر اور شکر کا انعام ہے۔ اس دن کے بعد مدینہ میں حضرت فاطمہ کے گھر کو لوگ ایک مثال کی طرح دیکھنے لگے۔ جب بھی کوئی غریب یتیم یا مسافر ان کی چوکھٹ پر آتا تو انہیں یقین ہوتا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ حضرت علی اکثر رات کو گھر لوٹتے ہوئے سوچتے یہ کیسی قدرت ہے میرے مالک کی، ہم بھوکے بھی رہتے ہیں مگر ہماری میز پر نعمتیں اتر آتی ہیں، ہم تنگ دستی میں بھی ہوتے ہیں مگر دل میں سکون اور اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ اپنی سادی سی زندگی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ اکثر کہا کرتی علی جس کو اللہ دے اس کو اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہماری اصل دولت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اس واقعے کا اثر صرف ان کے گھر تک نہیں رہا، پورا مدینہ بدل گیا۔ لوگوں کے دلوں میں بھوک اور تنگ حالی میں بھی صبر پیدا ہونے لگا۔ جو پہلے اللہ سے شکایت کرتے تھے وہ اب کہتے یا اللہ، اگر حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسی عظیم ہستیاں بھوکے رہ کر بھی آپ پر بھروسہ رکھ سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے دوستوں، یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں کبھی بھوک ہے، کبھی تنگالی ہے، کبھی درد ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی ایسی مدد کرتا ہے کہ سارے آسمان اور زمین کے خزانے بھی اس کے سامنے کم پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ نے یہ سنا تو ان کے دلوں میں ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ آج بھی جب یہ قصہ سنایا جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ سوچئے ایک چھوٹا سا گھر جس میں بھوک کا عالم تھا مگر وہی گھر اللہ کی قدرت سے جنت کی خوشبو سے بھر گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک میں بھی صبر کرنا چاہیے، تنگالی میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آخر میں جب لوگ اس واقعے کو یاد کرتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی اور دل سے یہی دعا نکلتی، اے اللہ ہمیں بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسا صبر عطا کر۔
हमें भी अपनी रहमतों में से हिस्सा दे और हमें भी उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू जन्नत की नेमतों से नवाजे। इस तरह हजरत फातिमा और हजरत अली का ये वाकया सिर्फ उनके घर की दास्तान नहीं रहा, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक ऐसी रोशनी बन गया जो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है और उनके ईमान को मजबूत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।